चौधरी दानियाल अजीज़ से गुफ्तगू हो रही है। आइए इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। आपने मुस्लिम लीग के दो धड़ों काफ लीग और नून लीग के साथ पार्लियामेंट्री सियासत की है। आपकी नज़र में नवाज़ शरीफ और चौधरी शुजात में किसकी सरबराही बेहतर थी और कहाँ ज़्यादा मशावरत की जाती है? मेरे ख़्याल में चौधरी शुजात की इतनी सरबराही थी नहीं, क्योंकि चीज़ें बहुत टुकड़ों में थीं और उस वक्त पाकिस्तान के हालात इस तरह के नहीं थे कि सियासी जमात में कोई इतनी ज़्यादा वो थी, क्योंकि मार्शल लॉ का ज़माना था, इस तरह की बात थी। तो उस तरह से मेरे ख़्याल में उनका कोई किरदार ऐसा सच सामने आ नहीं सका। लेकिन जब नून लीग में मैं रहा तो उसमें क्लियरली नवाज शरीफ साहब का कंट्रोल था, और पाकिस्तान PMLN इसलिए लिखी जाती है क्योंकि नवाज़ के साथ मुंसलिक है। इसका मतलब वहाँ पे मशावरत है? मशावरत तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग किधर है। मशावरत कम से कम ये है। मशावरत नहीं होती थी वहाँ? मशावरत इस हद तक होती थी कि पूछ लेते थे, फिर फैसला आपको सुनाया जाता था। फैसला तो भारत प्रेसिडेंट नहीं करना होता। मशावरत भी तो कमल है ना। हाँ, वो ठीक है, जब ज़रूरत पड़ती थी तो फिर वो आपको अच्छा समझते थे, जब ज़रूरत नहीं थी तो फिर आप फारग है। ये जो मुल्क में पिछले 20 साल से जो निज़ाम चल रहा है उसको हाइब्रिड निज़ाम का नाम दिया जा रहा है। ये हाइब्रिड सिस्टम और निज़ाम क्या होता है? हाइब्रिड टिपिकली एक साइंसी लफ्ज़ है जी, जिसमें दो चीज़ों की मिलावट का और एक नई पेशकश करने का जो है नया तरीक़ाकार या एक नया फॉर्मूला क्या है, मतलब क्या है हाइब्रिड सियासी निज़ाम क्या है? तो हाइब्रिड जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ जो लोग अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो जो इंतज़ामिया के जो कुछ अदारे हैं और जो सियासी अदारे हैं उनकी मिलावट करके चलाने का काम है। जैसे इमरान खान साहब बताते थे कि कर्नल साहब उनके वोट पूरे कर देते थे तो बजट में उनको किसी के पीछे नहीं भागना पड़ता था, तो बड़ा आराम था उनका। ये एक हाइब्रिड की मिसाल आपको मैं दे रहा हूँ। एक बात मुझे बताना पसंद करेंगे, दानियाल अजीज़ के तमाम क़यादत बूढ़ी होती जा रही है। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, मौलाना फजल रहमान, आसिफ ज़रदारी, सब 70 को क्रॉस कर रहे हैं। मुतबादल क़यादत कोई नज़र नहीं आती और ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई नज़रियाती सियासत नज़र आती है। क्या पाकिस्तान इंतहा पसंद सियासी धड़ों के हाथों में तो नहीं चला जाएगा? मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो सियासत है ये उस तरफ जाएगी जहाँ पर इनको ये यकीन हो जाए कि इनके पास कोई हल है। मैं आपको अर्ज़ कर दिया, मैं भी बता ये सब इस उम्र के हैं, सेकंड लीडरशिप है नहीं, नज़रियाती सियासत नहीं है, तो फिर ये इंतहा पसंद जो तबके हैं, ये इंतहा पसंद जो सियासी रुझानात के हामिल हैं, ये वो नहीं टेक ओवर कर लेंगे? मैं बता रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल है, बशर्ते कि कोई ऐसी सियासी सोच सामने आए, सोच अफराद या फ़र्द नहीं, सोच अगर वो किसी एक के साथ मुंसलिक है तो वो एक अलग बात है, लेकिन बात सोच की है कि जिसमें पाकिस्तान की आवाम को ये यकीन हो जाए कि महंगाई, बेरोज़गारी और ये जो माशी मसाइल हैं इनका पुख्ता हल, यकीनी हल, हकीकी हल जो है सामने आएगा। लेकिन आप देखें जो बात समझने वाली है ना इफ्तिखार साहब, वो ये है कि महंगाई होती नहीं, महंगाई की जाती है। ये समझ लें एक मिनट के लिए, वो बात तो माशी कर रहे हैं ना, एक मिनट के लिए, और अगर की जाती है तो फिर कोई ना कोई इससे मुस्तफ़ीद हो रहा है। तो फिर ये जो की गई है पाकिस्तान में या की जा रही है, इससे ज़ाहिरी बात है कोई ना कोई मुस्तफ़ीद हो रहा है। तो तीनों खामोश क्यों है? PTI भी खामोश है, नून लीग भी खामोश है, पीपल्स पार्टी भी खामोश है। किधर है इनका हल? तो उसका घर किधर है? ये कहाँ से होती है महंगाई? ये आपके स्टेट बैंक करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसको आपने अभी बंद कर दे, तो जिसको आपने अभी आज़ाद करके ये मैंडेट दिया है कि आपने महंगाई नहीं होने देनी। आपका 1 पॉइंट एजेंडा है। आप छोड़ दें ग्रोथ को, आप छोड़ दें रोज़गार को, आप छोड़ दें पॉवर्टी को, सारी चीज़ों को, आपने सिर्फ ये इंश्योर करना है कि आपने महंगाई नहीं होने देनी। ये है पाकिस्तान का कानून। तो क्या हुआ? एक मिनट, क्या हुआ? महंगाई हुई, ऐसी हुई कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं कभी हुई। किसी ने पूछा स्टेट बैंक को कि बाबा ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, किधर गया आपका मैंडेट? किसी ने निकाला, किसी ने इस्तीफा दिया, को पत्ता खड़का है, इन्होंने किसी ने नाम लिया, क्यों? सारों का घर पूरा, अवाम मर गई है, फिर हाल नहीं बता रहे। ये तो आप एक बीमारी बता रहे हो। हाल मैं बता रहा हूँ, स्टेट बैंक को जिम्मेदार ठहराना है, अकाउंटेबल रखना है। उसका तरीकाकार क्या है? पार्लियामेंट। आपको पता है कानून के मुताबिक पार्लियामेंट जिम्मेदार है स्टेट बैंक को जिम्मेदार ठहराने के लिए, पता है आपको? वहाँ रिपोर्ट भेजते हैं साल में 4 दफ़ा, इसीलिए कि ये हमारी रिपोर्ट है, आप बताएं हमने काम अच्छा किया बुरा किया।
کسی نے چون اٹھائی ہے وہاں پر؟ کوئی تقریر سنی ہے آپ نے مہنگائی کے بارے میں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو اگر میں ہوتا وہاں پر تو اس وقت تک آگ لگی ہوتی پارلیمنٹ میں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو اسی لیے مجھے نکالا گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اگر پارلیمنٹ صحیح طور پہ اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کروائے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے تو وہ ایک رستہ ہے جس سے مہنگائی کم ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ اپنا کام کرے تو اسٹیٹ بینک کی مجال نہیں ہے یہ مہنگائی ہونے دے. ٹھیک. حادثے کے بعد جب آپ روبے صحت ہوئے تو آپ کے کیا احساسات تھے؟ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ ایک معجزہ تھا اور اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ عوام کی صحیح معنوں میں خدمت کر سکیں؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، یہ ایک معجزہ ہی تھا، کیونکہ میں 4 منٹ کے لیے میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا اور مجھے CPR کے ذریعے ریوائیو کیا گیا بڑی مشکلوں سے. اور اس کے بعد بھی میں 2-3 ہفتے زندگی موت کی کشمکش میں رہا. وینٹ کے اوپر جانے کے لیے انہوں نے درخواست دی، ڈاکٹر نے، میری فیملی نے منع کر دیا. تو وہ ایک ٹائم تھا جب اگر نہ میں سانس لے سکتا تو میں نے چلے جانا تھا. تو ڈاکٹروں کی تجویز کے باوجود وہ انکار کر دیا. اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بٹ اینی وے پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی میرے بڑے ہیں ان ساروں نے مجھے آ کے کان میں یہی بات کہی، دعائیں مانگ کے میری صحت کے لیے، کہ تمہیں اللہ نے کسی کام کے لیے بچایا ہے اور بچانے والا بڑا ہوتا ہے. یہ بات بار بار حالانکہ میں بے ہوشی کے مدہوش حالت میں تھا کتنے 2-3 ہفتے کے لیے، لیکن یہ باتیں مجھے یاد ہیں. اور میں اس میں زندگی میں سوچ بدل جاتی ہے انسان کی، کہ آپ جو سمجھتے ہیں نا ادھر کہ آپ نے یہ کہنے وہ پلاننگ کرنی سارا کا، تھوڑا سا بندہ کے کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے اور آپ جو عموماً باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں وہ آپ آسانی سے کر لیتے ہیں، فیصلے بھی لے لیتے ہیں. تو میرے میں یہ تبدیلی آئی ہے. آپ سنائیں کوئی آپ فیصلہ لے رہے ہیں کسی سیاسی پارٹی میں جانے کا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. کون سی سیاسی پارٹی؟ سیاسی جماعت ابھی تک سامنے نہیں آئی وہ، لیکن اس پہ کام بہت ہو رہا ہے، بہت کام ہو رہا ہے. اور میں اس جماعت کے ساتھ ہوں گا جو اس مہنگائی اور بے روزگاری کا یقینی خاتمہ کرے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی سیاسی پارٹی وفاق کی سطح پہ بن سکتی ہے؟ بالکل بن سکتی ہے، اگر یہ عوام کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ یہ مہنگائی اور بے روزگاری جو ہے اس کا یقینی خاتمہ ہم کریں گے ہمیشہ کے لیے. کیا آپ باقی سمجھتے ہو کہ پاکستان کے تمام ذرائع پیداوار اشرافیہ کے ہاتھوں میں ہیں اور یہ 1500 کا ٹولہ جو ہے یہ میوزیکل چیئر کا حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا؟ اشرفیہ اور حکومت پاکستان دیکھیں، جتنی مارکیٹ میں پاکستان کی گورنمنٹ انٹرینچڈ ہے اتنی میرے خیال میں دنیا میں کم ہے. تمام چیزوں میں حکومت جو ہے گھسی ہوئی ہے مارکیٹ میں، چاہے وہ بینکس ہیں، چاہے وہ انشورنس کمپنیز ہیں، چاہے وہ الیکٹریسٹی ہے، چاہے وہ ایئر لائنز ہیں، ریلویز ہیں، یو نیم اٹ. دنیا میں ایسے نہیں ہے بھائی. یہ 1500 کوئی ٹولہ نہ کبھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے کبھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہی پاکستان کے تمام جو پیسے ہیں، دولت ہے، انڈر گراؤنڈ جو پیسے ہیں، جو سب کچھ ان کے پاس ہے، بینک، ٹیکسٹائل، انشورنس، ایوری تھنگ. ہاں آئی ڈونٹ نو 1500 ہیں کتنے، لیکن ایسے چلو آگے کر لیتے ہیں، فگر آگے بہت پیچھے کر سکیوڈ لیتے ہیں. ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو ان سے کیسے جان چھڑائیں؟ ان سے جان نہیں چھڑانی، ان سے کام لینا ہے. یہ کام کریں گے؟ یہ کام کریں گے. پاکستان نے انہی کو تو بنایا ہے اتنے 30 سال میں محنت کر کے. پاکستان نے ان کو بنا تو دیا، ان سے کام لوگے؟ بالکل، لیکن جو یہ کام کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں. جو پاکستان میں کارپوریٹ کیپیسٹی ہے، مارکیٹنگ کی، سیلز کی، مینجمنٹ کی، آپ کی فائنینس کی، پروڈکشن کی، کوالٹی کنٹرول کی، یہ تمام جو شعبہ جات ہیں جو کسی بھی پروڈکٹ کو آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل کوالٹی کا اگر تیار کرنا ہے تو یہ کیپیسٹی کو یہی کنٹرول کرتے ہیں. جو بھی بنی ہے پاکستان میں اچھی یا بری انہی کے پاس ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس چیز پہ لگا رہے ہیں. اب اگر آپ ان چیزوں پہ یہ صرف کریں گے جس میں پاکستان کا کمپیریٹو ایڈوانٹیج نہیں ہے تو پھر آپ صرف امپورٹ کریں گے، آپ ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو جو ہے شفٹ کرنا پڑے گا کہ وہ کمپیریٹو ایڈوانٹیج پڑے گا. جی. لیکن آپ دیکھ کیا رہے ہو اس سے عملی طور پہ کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہی دھکیلتے جائیں، کیونکہ ہماری لیڈرشپ کے پاس اور کوئی ویژن نہیں ہے. آپ ٹکٹوں کی تقسیم پر احسن اقبال سے الجھ گئے. مسلم لیگ کی ایک بڑی مجموعی سیاست اور بڑے ایشوز کے فریم ورک میں رہنے کی بجائے آپ نے اپنی ذاتی کانسٹیچوئنسی بیس پالیٹکس کو بنیاد بنا لیا، پارٹی کو چھوڑا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ درست تھا؟ اور کیا آپ دوبارہ مسلم لیگ نون کا حصہ کبھی نہیں بنیں گے؟ ایسا نہیں ہے جی. میں نے ایک بڑا پرنسپل سٹینڈ لیا تھا آن انفلیشن اینڈ ان ایمپلائمنٹ،
اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ 188 میں جو میٹنگ ہوئی تھی وہاں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں اس سے پہلے. اچھا. وہ تو بہت بعد میں ہوئی تھی. اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ ہماری جماعت میں اور پاکستان کی سیاست میں اگر مہنگائی اور بے روزگاری کے بارے میں بات نہیں کرو گے, اس کا کوئی حل نہیں ہم دیں گے, اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے کسی کو, تو یہ الیکشن ہم بری طرح ہار جائیں گے. اور میں نے ذمہ دار ٹھہرایا تھا اپنی جماعت میں. اتفاق کی بات ہے کہ وہ بھی نارووال سے ہیں, احسن اقبال صاحب, کیونکہ وہ پلاننگ منسٹر تھے. پلاننگ انڈر رولز آف بزنس گورنمنٹ آف پاکستان ذمہ دار ہے کوآرڈینیشن آف اکانومی اینڈ اکنامک پالیسی. وہ تو کئی 100 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو وہ آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہے. میں اب کیا کہوں اس کے بارے میں؟ پھر آپ کہیں گے کہ آپ کنسٹیچوئنسی کی بات کر رہے ہیں. اس کا جواب دینے دینا. تو اس میں کیا ہوا جی, میں نے کوئی پارٹی نہیں چھوڑی. اس میں ہوا یہ تھا کہ جو میرے ٹکٹ کی اپلیکیشن تھی اس کے اوپر پارٹی نے نظر ثانی نہیں کی, تو میں نے پھر آزاد الیکشن لڑا. تو پارٹی نے فیصلہ کیا وہ رکھ لیں اب اپنی مہنگائی. اب ساری پارٹی مہنگائی کی بات کری, بے روزگاری کی بات کری کہ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے. یہی بات ہے نا. تو جب میں کر رہا تھا تو پھر ان کو ساروں کو بھی نکالیں. پھر دانیال, الیکشن 2024 میں احسن اقبال کے بیٹے کے خلاف آپ نے اویس قاسم کو سپورٹ کیا, اور اویس قاسم جو ہے وہ ہمیشہ پارٹیاں تبدیل کرتا ہے. کیا آپ کی جو وجہ نزاع بنی مسلم لیگ سے وہ یہ تھی؟ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اویس قاسم صاحب کو میں الیکشن سے بہت پہلے, اکتوبر سے پہلے, میں پارٹی پریزیڈنٹ جو اس وقت شہباز شریف صاحب تھے ان کے گھر لے کے گیا, یہ بتا کہ میں ان کو لے کے آ رہا ہوں اور اسی کام کے لیے لے کے آ رہا ہوں. تو انہوں نے ان کو آڈینس دیا, ہم 1 گھنٹہ بیٹھے, چائے پی, وہ سارے گلے شکوے ہوئے پرانے جو بھی تھے, اور اس کے بعد سیٹل ہو گیا کہ جی آپ بھرپور انداز سے اکتوبر والی ریلی میں شرکت کریں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے نا آپ کو مبارک ہو. تو بار آیا کی تصویریں کھنچوائیں ہم نے, سب کچھ طے ہو گیا. تو اس لیے پارٹی کے ساتھ تو کچھ نہیں تھا. یہ تو احسن اقبال کی اپنی خاندان پال اسکیم تھی, پارٹی کا تو اس میں کوئی تعلق نہیں تھا. خاندان پال اسکیم؟ ہاں. یہ کیا مطلب؟ اپنے بیٹے کو سیاست میں کسی نہ کسی طرح ایک ہی خاندان ایسا ہے جو سیاست میں اپنے خاندانی ان کی ہسٹری ہے نا. ایک جب انہوں نے ضلع کا چیئرمین بننا تھا, ووٹ ان کے پاس تھے نہیں, پھر یہ میاں نواز شریف کے پاس چلے گئے احسن اقبال صاحب منتیں کرنے کہ جی میرا بیٹے کا سیاسی قتل ہو رہا ہے, دانیال صاحب کو بولیں کہ جی مہربانی کریں. تو میاں نواز شریف نے مجھے بلا کے ان کے لیے منتیں کی کہ جی ان کے بیٹے کو کر دیں آپ ضلع کا چیئرمین. کتنے ووٹ دلوائے آپ نے؟ میں ان کو بلا مقابلہ کروا دیا. کیسا دوستی ہے نا؟ نہیں دوستی نہیں, حکم تھا, ان کا بنتا ہی نہیں تھا. اور پھر ضلع بھی انہوں نے تباہ کیا, اس قابل بھی نہیں تھا, وہ کبھی آتا ہی نہیں تھا. سب لوگ شکایتیں کرتے تھے کہ چوئی صاحب ایک ہی کرواتا ہے. آپ جاتے تھے اور آپ الیکشن ہار گئے, وہ جاتا نہیں تھا وہ الیکشن جیت گیا, یہ بات نہیں. یہ پنجاب پولیس اور دیگر. آپ کہتے ہیں کہ مختلف جماعتوں نے آپ کو حالیہ انتخابات میں ٹکٹ دینے کے لیے رابطہ کیا, آپ نے انکار کر دیا. کیا آپ کوئی ایسی جماعت کا نام بتانا پسند کریں گے جس نے آپ کو آفر کی کہ آئیے ہم سے ٹکٹ لے کے 2024 کا الیکشن لڑیں؟ جی بالکل. اس میں علیم خان صاحب کو مجھے فون آیا تھا جو استحکام پارٹی سے منسلک ہیں, اور پیپلز پارٹی سے کچھ دوستوں کا فون آیا تھا کہ آپ کو یہ کنسیڈر کر لیں, اور مختلف اس طرح سے اور بھی تھے. تو آپ کی چوائس کیا تھی؟ میں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا. پھر کیا ہوا؟ پھر پنجاب پولیس ہوگی. پنجاب پولیس کے ساتھ آپ کا کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ نہیں, یہ تو 3 دفعہ آپ نے پنجاب پولیس کا تذکرہ کیا. آج مجھے اٹھا کے لے گئے, میری وائف کو اٹھا کے لے گئے, میرے 21 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے. اب میں انہی کا نام لوں گا اور کس کا لوں گا؟ 2024 کے انتخابات کے بارے میں آپ ایک بڑے مزے کی بات کہتے ہیں کہ بنتا تو میرا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. دانیال صاحب, کسی نے آپ کو نہیں نکالا, آپ خود بخود ہی چھوڑ کے آگے پارٹی. نہیں ایسا نہیں ہے, میں بالکل ایسا نہیں ہے. یہ پوری ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت سارا کچھ کیا گیا تھا, اور آخر کار لیڈرشپ جو ہے انہوں نے یہ اپنا ایک ڈیسیجن لیا جس میں انہوں نے مجھے رد کر دیا. اور ایسے کیوں رد کیا؟ دیکھو آپ کب سے اس پارٹی میں تھے؟ جی میں 2013 سے. میں بتا تو رہا ہوں جی, انہوں نے چوز کیا کہ ان کے بیٹے کو بنانا ہے. ہم نے پہلے تو احسن اقبال صاحب خود ایم پی کا الیکشن لڑے, اس کے بعد سیٹ چھوڑ کے تو پھر اپنے بیٹے کو لڑایا.